सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक जो कि यूजुअली सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इग्नोर किया जाता है, उस पे बात करेंगे। पीटीआई की जो प्रोपेगेंडा वार है, साइबर वार है, जो हेट कैंपेन है, जो इंटरनेशनल लॉबिंग वो कर रहे हैं, वो जिस तरह एक्सपोज हुई है पिछले 2-4 दिनों में, हम उसको कंटेक्चुअलाइज करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे और कोई ऐसी बात भी आपको बताएंगे जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 2-3 दिनों में कुछ एक्टिविटीज हुई हैं ऐसी जिसने बहुत एक अहम डेवलपमेंट कह लें या एक बहुत अहम चीजों को एक्सपोज किया है। नंबर 1 ये कि सदर अलवी जो है, साबिक सदर अलवी जो है, जब नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया के दौरे पर था तो वो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने के लिए अमेरिका चले गए और वहां बैठकर टीवी नेटवर्क पर उन्होंने कुछ बातें की जो कि बिल्कुल झूठ थी, जो पाकिस्तान की स्टेट पर, स्टेट अदारों पर एक बड़े भयानक इल्जामात थे। तो उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जो आर्मी चीफ साहब हैं जनरल आसिम मुनीर, वो बरतानवी आर्मी चीफ के दौरे पर, सरकारी विजिट पर बरतानिया गए हुए हैं, उस पे जो रिएक्शन आया है और जिस तरह उसको इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट पीटीआई की तरफ से, उस पर हम बात करेंगे। और फिर जो डीजीआईएसपीआर लम्स के दौरे पर गए हैं उस पर भी बात होगी। एक बात जो बड़ी अहम है वो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव खबर ये भी देना चाहूंगा कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2-4 दिनों पे, उसके बाद फैसला साजों ने कुछ बड़े अहम फैसले किए हैं जिसके बड़े दूररस नताइज भी जो हैं वो बरामद होंगे। आपको आने वाले कुछ दिनों में वो फैसले जो हैं वो अनफोल्ड होते नजर आएंगे। आपको कुछ बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी, कुछ बड़ी चीजें बदलेंगी, कुछ कैद सियासतदानों के बारे में भी फैसले हुए हैं, वो भी आपको नजर आएंगे, कुछ तब्दीलियां आएंगी वो भी आपको नजर आएंगी, मगर उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम बात शुरू करते हैं कि जो पीटीआई ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है और वो जो नेटवर्क है वो उसको आप समझें कि वो सियासत नहीं है या वो सियासी इख्तलाफ के ऊपर बना नेटवर्क नहीं है, बल्कि उसको जिस तरह डिजाइन किया गया है, उसमें जिस तरह बॉट को डाला गया है, जिस तरह उसको एक बहुत बड़ी फोर्स बनाया गया है, और वो जो फोर्स है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट और इन चीजों के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। आप ये देखें कि पहले, बहुत पुरानी बात है, 90s में इंडिया था वो इश्तिहारात दिया करता था पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, इंटरनेशनल अखबारात में, अमेरिका के अखबारात में, रोग आर्मी, बदमाश आर्मी के नाम से वो एक कैंपेन चलाया करता था। अच्छा, मगर अब जब से पीटीआई को रेज मिला है, जब से पीटीआई जो है उसने सोशल मीडिया पे अपनी डोमिनेंस बनाई है, जब से इन्होंने एक बहुत बड़ा सेटअप तश्कील दिया है, इंडिया जो है वो स्टेप बैक कर गया है। अब इंडिया को आपने देखा होगा वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता, वो अपने आप को अब एक और लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान की जो बैशिंग है, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, उनके खिलाफ जो है वो पीटीआई काम करती है। आप ये देखें कि जो इनकी जितनी भी कैंपेन्स हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म जो है LGS LLC जो है उसको भी इन्होंने हायर किया है, उसको करोड़ों डॉलर्स दिए जा रहे हैं या कई मिलियंस डॉलर्स दिए जा रहे हैं, और वो डॉलर्स कहाँ से आ रहे हैं और वो क्यों दिए जा रहे हैं? वो क्या कोई सियासी एडवांटेज के लिए दिए जा रहे हैं? वो पीटीआई के लिए कोई सियासी काम करेंगे? नहीं, बल्कि वो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, जो पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के जो बैरूने मालिक में इंटरेस्ट हैं, जो इमेजेस हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान का कोई भी अच्छा काम होने लगता है, ये लोग बेचैन हो जाते हैं। पाकिस्तान को कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट मिलने का मौका पैदा हो, ये उसके अगेंस्ट लिखना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में ऐसी फेक न्यूज और ऐसी डिसइंफॉर्मेशन देते हैं कि जैसे यहाँ पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
کرپشن کو آؤٹ آف پرپورشن لے جاتے ہیں، اور پھر مطلب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سرمایہ کار کو بھگا دیا جائے. اس کو لیٹرز لکھے جاتے ہیں، میس کمپینز چلتی ہیں. ڈینش ایک کمپنی تھی جو $2 ارب انویسٹ کرنا چاہ رہی تھی، شپنگ کمپنی تھی دنیا کی سب سے بڑی، اس کو انہوں نے لیٹرز لکھے تھے. پھر IMF وغیرہ کو یہ لکھتے رہتے ہیں لیٹرز. تو ایک پوری کمپین ہے جو ریاست پاکستان، ریاست کے ادارے اور اس کے جو ایک پاکستان کا جو امیج ہے بیرون ملک، یہ اس کو بھی تباہ کرتے ہیں. یہ آرمی کے خلاف تو ایک ٹارگیٹڈ کمپین کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو پاکستان کی ریاست کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ بیرون ملک ایسے الفاظ جیسے فاشزم ہے، جیسے سپریشن ہے، جیسے یہ اس طرح کے جو نیگیٹو ورڈز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، ان کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بنا رہے ہیں، ان کو الگوریزمز میں لا رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک بڑی بھیانک سازش ہے. پھر دیکھیں آپ کے اس پوری سازش کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کے وہ ادارے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ جو دفاع اور سلامتی سے جڑے ادارے ہیں. عاصم منیر صاحب کو جب دعوت دی گئی برطانیہ کے آرمی چیف کی طرف سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اگینسٹ اتنی ہیٹ فل کمپین چلی. انہوں نے باقاعدہ ایک مظاہرہ بھی کرنے کی کوشش کی جس میں کوئی 40 لوگ بھی نہیں آئے، مگر انہوں نے کوشش کی. ان کا جو خاص ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یوتھ ہوتا ہے. یہ یوتھ جو ہے، جو پاکستان میں 17 کروڑ کے قریب یوتھ ہیں اور وہ 2/3 پاپولیشن ہے جو 30 ایئرز سے کم ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں اور خاص کر جو بلو 20 کی پاپولیشن ہوتی ہے، ان کو مینیپولیٹ کرنا، ان کے برینز کو کیپچر کرنا، کنٹرول کرنا تھرو سوشل میڈیا الگوریدمز اور وہ جو ڈیٹا مینیپولیشن ہے اس کے ذریعے بڑا آسان ہوتا ہے. ان کو کسی طرف لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. اور PTI جو ہے وہ ایک نفرت، ہیٹ جو ہے اس کی بھی کمپین کرتی ہے. اور وہ ہیٹ کو، چونکہ ہیٹ جو ہے پھر اینگر کی طرف مڑتا ہے، اور جب وہ اینگر بنتا ہے تو پھر وہ ویسی ہی صورت میں نظر آتا ہے جیسے 9 مئی کو ہمیں نظر آیا تھا. تو انہوں نے ایک ہیٹ جو ہے وہ ہمارے جو یوتھ ہے ان کے ذہنوں میں ڈالنی شروع کی ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک تیسری دنیا کا ملک ہے، ایک انڈر ڈیولپ ملک ہے، اور یہاں پہ اگر 17 کروڑ نوجوان ہیں تو ظاہر ہے یہاں بہت سارے مسائل بھی ہوں گے جو جینون مسائل ہیں. جو کسی بھی ریاست میں اگر اتنے بڑے یوتھ ہوں، جو ڈیولپ ریاست ہیں وہاں پر آج کل مسائل ہوتے ہیں. تو پاکستان تو پھر ایک انڈر ڈیولپ ہے جہاں سٹیبلٹی نہیں ہے، اور یہ سٹیبلٹی آنا نہیں دینا چاہتے. اور یہ پھر اس کے اوپر جو ہے ان یوتھ کو خاص کر ٹارگٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں کچھ عرصے سے جو ہمارے جیسے مریم صاحبہ ہیں، پھر اسٹیٹ کے دوسرے آرمی چیف صاحب ہیں، اور پھر DGSPR ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ہیٹ جو ہے وہ آرمی کے ادارے کے اگینسٹ انہوں نے کی ہے، لوگوں میں بدگمانی پیدا کی ہے. اور یہ جو اس طرح کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عوام کا ٹرسٹ رہے. اب اس ٹرسٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے انہوں نے جب یوتھ سے میٹنگز شروع کی، کنیکشن شروع کیا، اور یوتھ سے جا کر ریچ آؤٹ کیا، ان سے بات کرنا شروع کی، تو اس کے بڑے مثبت رزلٹ آئے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو PTI کی مقبولیت ہے اس میں 37% کمی آئی ہے. یہ لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی یہ لاہور مینجمنٹ سائنسز یونیورسٹی کا ایک سروے ہے جو ابھی آیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ PTI جو ہے وہ 71 تک جاتی تھی اس کی، وہ اب آ کے 37 پر آ گئی ہے. تو بہت بڑی تعداد میں ان میں کمی واقع ہوئی ہے ان کی مقبولیت میں. اور وہ اسی طرح ہوئی ہے کہ جیسے مریم نے جانا شروع کیا کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور یہ جو ایک تاثر تھا کہ سارے یوتھ PTI کے ساتھ ہیں، وہ تاثر ڈسٹرائے ہو گیا. اور پھر یوتھ جو ہے جب اس کو انٹریکشن ہوا، ان کی غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہوئی، تو وہ ان کو ایک بڑی تکلیف ہوئی کہ یوتھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی سلسلے میں کل جب DGSPR لمس کے ایک بڑی اچھی سیرمنی ہوئی جہاں پہ سوال جواب ہوئے، اور یہ اچھا ہوتا کہ اس کی ویڈیو بھی اگر پوری جاری کر دی جاتی. تلخ سوال بھی ہوئے ہوں گے اور دوسری طرح کے بھی، لیکن وہ ایک بڑا اچھا انٹریکشن ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے فیک، آپ کہہ لیں کہ کچھ لوگ لا کے یونیورسٹی کے باہر ایک ان کے جانے کے بعد ایک پروٹیسٹ کروایا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جو نفرت کی کمپین ہے، جو ان کے ہینڈلرز، جو ان کے انٹرنیشنل ہینڈلرز ہیں، جو ان کے بیرون ملک کے ہینڈلرز ہیں، جو کہ ان سے کروانا چاہتے ہیں،
دیکھیں پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہی ہے، یہ پاکستان کی ریاست، اس کے امیج، اس کے جو انٹرنیشنل فوٹنگ ہے، جو اس کا انٹرنیشنل پریزنس ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کے جو انٹرنیشنل پریزنس ہیں، اس کے اوپر حملہ کرتی ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے ہم ان کی اس جو کمپین ہے، جو کہ سیاست کہیں سے بھی نہیں ہے، اور وہ جو تمام ایلیمنٹ، دیکھیں انہوں نے جو اپنے سوشل میڈیا کا پورا سیٹ اپ ہے، اس کو ایک وہ جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو ایک میگا فون بنا دیا ہے، اور وہ میگا فون امپلیفائی کرتے ہیں جو بھی اینٹی پاکستان نریٹو یا ہیٹ کمپین ہے، جو بیڈ امیج ہے پاکستان کا، اس کو امپلیفائی کرتے ہیں، جو کہ ایک بڑی غلط بات ہے۔ آپ کو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں جو آپ ملک کے اندر مختلف کمپین سے کر سکتے ہیں، مگر یہ انٹرنیشنل لیول پر لابنگ کر کے، ڈالرز دے کے پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کے اداروں کے اگینسٹ، پاکستان کی افواج کے اگینسٹ بیان دلوانا، کمپین کروانا، یہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ کام ہے نا جو انڈیا ایک زمانے میں کیا کرتا تھا، اب وہ نہیں کرتا، اس نے آؤٹ سورس کر دیے پی ٹی آئی کو۔ تو ہمیں اس سے الرٹ بھی ہونا ہے، ہمیں شکایت ہو سکتی ہے، ہم یہ بات بالکل درست ہو سکتی ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن فوج کو سیاست میں ڈریگ پی ٹی آئی کرے۔ ایک طرف یہ ان کے بانی جو ہے وہ خط لکھتے ہیں آرمی چیف کو، اور دوسری طرف جو ہے یہ آرمی کے ہی اگینسٹ جو ہے کمپین کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف آرمی سے بات کریں گے، اور دوسری طرف جب آرمی انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، باقی ان سے بات کیجیے، پولیٹیکل پروسیس ہے، ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ان کے خلاف ہیٹ کمپین بھی چلاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ جو آرگنز یوز کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی پرو پاکستانی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کمپین کو سمجھنا ہے، اسے روکنا ہے، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ نارملائز ہو سکے۔ اس ملک میں بڑے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے وہ حل ہونے میں وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے جو حالات پیدا کرنے ہیں، جس طرح کا انوائرمنٹ ہمیں چاہیے، وہ ہم سب نے مل کر بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پی ٹی آئی کی اس ہیٹ کی سیاست کی نفی کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔